तशरीफ़ रखते हैं, उनका शुक्रिया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इंतज़ार भी किया। एक सियासी जमात जो इस वक्त तमाम बाई इलेक्शंस में शिकस्त खुर्दा है और लाहौर शहर के बाई इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करके मैदान छोड़कर भाग चुकी थी, कराची के बाई इलेक्शन पे अपनी ही छोड़ी हुए जहाँ जहाँ वोट मांगने जाएंगे महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और भूख पर बात होगी। पूछा जाएगा कि आज नए पाकिस्तान में आटे का थैला 110 रुपये क्यों तजावज़ कर गया, चीनी 100 रुपये से महंगी क्यों हो गई, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को और पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के पास, गैर मुल्की फाइनेंशियल इदारों के पास गिरवी क्यों रखवाया गया है, और तमाम ये जो गैर मुल्की एजेंडा है IMF का, उनकी नाजायज़ शराइत को क्यों तस्लीम किया गया है, और उनके कहने पर गैर मुल्की अफराद को गवर्नर स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना में हसास ओहदों पर तैनात क्यों किया गया है। ये वो चुपते हुए सवालात हैं जो आज पाकिस्तान में हर शख्स पूछना चाहता है कि आज आपकी मईशत दिवालिया हो चुकी, आपके पास किसी किस्म का कोई रिज़र्व नहीं बचा, और ये तब्दीली सरकार झूठ पर झूठ और फरेब पर फरेब दिए जा रहे हैं अवाम को। इमरान नियाज़ी के दिन गिने जा चुके हैं, इसका इक़्तिदार इख्तिताम पजीर होने को है, और आप देखेंगे कि ये हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। ये तमाम उन हथकंडों पर उतर आए हैं, तमाम उन हरकत पर उतर आए हैं कि जब हुकूमत जाने वाली होती है तो बेहिस हुक्मरान इस तरह की हरकतें करते हैं। इन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। मुझे फ़ख्र है बतौर मुस्लिम लीगी कि मैं उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ से मेरे कायद नवाज शरीफ ने ज़मीन का सीना चीर कर मोटरवे गुजारी और तोड़ कराची तक उस मोटरवे को पहुँचाया। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस शहर में मौजूद हूँ कि जहाँ पर खानेवाल लोधना जैसी एक जदीद प्रोजेक्ट, एक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर की मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज ने इस शहर को तोहफा दिया। हमारी जमात का अवाम के साथ जो ताल्लुक़ है और जिस तरीके से अवामी फलाह के मंसूबे और रिकॉर्ड तामीर व तरक्की हमारे दौरे इक़्तिदार में हुई, ये हुकूमत उसके करीब आने का सोच भी नहीं सकती। हमारे पास जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनको बताने को बड़ा कुछ है, मोटरवे से एक्सप्रेसवे से लेकर अनगिनत तरक्याती मंसूबे हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, और मैं किसी उस शख्स का जिक्र नहीं करूंगा जो दुनिया छोड़ के चला गया, मगर जो फंड इस हल्के में लगा, हाजी इरफान खान साहब बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून का दिया हुआ फंड लगा। किसी और जमात ने अगर यहाँ पे कोई तरक्याती मंसूबे बनाए हैं तो मुझे बता दें। तो ये अवामी खिदमत हमारा फ़र्ज़ भी था, और हमारी क़यादत ने ना सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने जिक्र किया, 18,000 मेगावाट के मंसूबे बिजली के लगा के लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए। इसी शहर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो ये मंसूबे किसने लगाए? तो तहरीके इंसाफ अब अगर ये समझती है कि वो ये फायरिंग के वाक़यात करवा कर झूठे पर्चे हमारे लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवा के शेख फ़तेह साहब पे जो ये पर्चा कराया, ये बिल्कुल झूठा पर्चा है। और जिस तरीके से कल हमारे काउंसलर जनाब शाहिद साहब को 6 गोलियां मारी गई, मैं समझता हूं कि ये इंतज़ामिया की नाकामी है।
میں بڑے پیار محبت سے بات کروں گا. میری DPO صاحب سے, ڈپٹی کمشنر صاحب سے, کمشنر صاحب سے اور RPO صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, مگر اگر آپ اس شہر کا امن قائم نہیں رکھ سکتے اور بھرے مجمع کے اندر کوئی شخص آ کے ہمارے کاؤنسلر کو 6 گولیاں مار جاتا ہے, ہم آپ کو یہ موقع ضرور دینا چاہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے, اور یہ شیخ فتح صاحب کے خلاف جو جھوٹا پرچہ ہوا اس کو خارج کیا جائے. میں باقی جو پرچون کی دکان کھولی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی, اس کا ذکر نہیں کروں گا. میں جو ڈیڈ لائن دی ہے اس کے گزر جانے کے بعد ہم انتظامیہ کے خلاف اپنا لاہے عمل خود اختیار کریں گے. اور میری الیکشن کمیشن سے بھی گزارش ہے کہ یہ حکومت اس کو ڈسکا بنانا چاہتی ہے, اس کو ہم ڈسکا بننے نہیں دیں گے. ہم نے ڈسکے میں بھی اس فسطائیت کا, ان مظالم کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاندار کامیابی حاصل کی. ادھر بھی اس وقت جو سرویز ہیں اور جو گراس روٹ لیول کی رپورٹ ہے, مسلم لیگ نون کو ہر یونین کونسل میں یہاں پر واضح برتری حاصل ہے. اب آپ اگر شہر کا امن خراب کر کے, ہمیں بد امنی پر اکسا کر, یا آپ غیر قانونی جتنے بھی آپ کے اقدامات ہیں وہ کر کے اس الیکشن کو اگر سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی چال میں آنے والے نہیں ہیں. ہم ڈٹ کے اپنا الیکشن لڑیں گے, ہم گلی محلوں میں جائیں گے, ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے, اپنا ایجنڈا عوام کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان ظالم حکمرانوں نے پچھلے 3 سال اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور عثمان بزدار کا میں ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو اپنا تعارف کرانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں شہباز شریف لگا ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا شخص جس کو تعارف کروانے کے لیے کسی اور کی نسبت ادھار لینی پڑے, میں اس کا ذکر اپنی زبان سے کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا. الیکشن کی ہوا بھی بنی ہوئی ہے, الیکشن بھی بنا ہوا ہے, اور جو تیسرے اور چوتھے نمبر کی پوزیشن کے لیے PTI اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب نے ہار کا جشن منایا, پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت میں وہ ہار کا جشن مناتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر بائی الیکشن میں اتنی شاندار کامیابی ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوتے ہیں اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ عجیب سیاسی جماعت ہے. کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہیں. یہاں کا امن بحال رکھنا یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے, اور ہم توقع رکھتے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو وزیر اعظم کے مشیر اور پنجاب حکومت کے وزیر بالخصوص حسین جہانیہ گردیزی صاحب, صوبائی وزیر زراعت, وہ یہاں پہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں. احمد یار حراج جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین ہیں, وہ بھی یہاں پر پھر رہے ہیں. اور سرکٹ ہاؤس اس وقت یہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں تمام وزیر مشیر میٹنگز کرتے ہیں اور اس بائی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے, ان کے حلقہ بدری کے آرڈر ایشو کیے جائیں اور اس حلقے میں ان کے داخلے پر پابندی لگائی جائے, ورنہ ہم بالکل, میں دوبارہ کہتا ہوں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم قانون کو بالکل ہاتھ میں نہیں لیں گے, مگر ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان تمام جو غیر قانونی یہاں پر اقدامات ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ورنہ گردیزی صاحب جہاں ہمیں نظر آئے تو ہم باعزت ان کو اس حلقے سے باہر رخصت کرنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں, اور یہ کام ہمیں آتا ہے. تو ہم پرامن طریقے سے, باعزت طریقے سے ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آئیں گے, کیونکہ بروں کو گھر چھوڑنا یہ میرا ایک سیاسی مشن ہے اور یہ میں بخوبی اس کو نبھانا جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ سختی سے نوٹس لیا جائے اور کارروائی عمل میں لائی جائے. ہم اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ ایک کو گولی ماریں گے 10 نکلیں گے, آپ 10 کو ماریں گے 100 نکلیں گے.
یہ میاں نواز شریف کے شیروں کا شہر ہے اور جس شہر کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور سنوارا ہو اس کی حفاظت کرنا بھی ہم خوب جانتے ہیں. تو اس لیے انتظامیہ ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے اور میں ایک ڈیلیگیشن لے کر ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور ڈی پی او صاحب سے بھی ملاقات کروں گا، کیونکہ یہ سرکاری ملازم ہیں، یہ تنخواہیں ٹیکس کے پیسے سے لیتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے رکن یا پی ٹی آئی کے عہدیدار نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے درخواست میڈیا کے ذریعے کی ہے یہ بانفس نفیس ان کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کو یہ گزارشات کریں گے. یہ الیکشن شیر واضح برتری سے جیت رہا ہے. میں یہاں پہ ووٹ پہ پیرا دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ ایک ایک ووٹ پہ پیرا دیں گے اور انشاءاللہ 16 دسمبر کو ہم سب اکٹھے ہو کر شیر کی جیت کا جشن منائیں گے. بہت شکریہ. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی سردار صاحب نے بات کی شفافیت کے حساب سے، لاہور میں آپ حالیہ الیکشن ہوا ہے، کتنے % آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن تھے اور الیکشن کمیشن پہ آپ کتنا اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس نے صحیح اپنا پرفارم کیا، اور یہاں پر آپ کتنے سمجھتے ہیں کہ شفافیت ہو پائے گی؟ دیکھیے الیکشن کمیشن نے لاہور میں بھی ڈسکا میں بھی جہاں جہاں ہم گئے ہیں جس سیاسی جماعت نے کوئی درخواست جمع کرائی ہے، کسی غیر قانونی اقدام کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے، الیکشن کمیشن نے بلا تفریق اس پر نوٹس لیا ہے. لاہور میں جو پیسے بانٹنے والی جماعت تھی اس کے چند لوگ گرفتار بھی ہوئے، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا. ادھر بھی جو رات کا واقعہ ہوا ہے میرے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا بھرپور نوٹس لیا ہے. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہی کردار رہے گا، غیر جانبدار رہیں گے اور منصفانہ طور پہ اس الیکشن کو کروائیں گے. مگر انتظامیہ سے ہمیں توقع نہیں ہے جس طریقے کے اونچے ہتھ کنڈوں پر وہ اترے ہوئے ہیں. تو میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے، 48 گھنٹوں کے بعد میں ریکویسٹ نہیں کروں گا. یہ جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی کچھ ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے. اسی طرح تبادلے کیے جا رہے ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور جو بھی کوئی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے، اب ایک بھٹے والے ہیں ان کا بھٹا سیل کر دیا انوائرمنٹ کے مسئلے میں بنا کر، تو یہ کارروائیاں جاری ہیں. تو اس پر آپ اسی لیے میں دیکھیے اس پہ میں نے بات کی ہے، ہم نے انتظامیہ کو آج وارننگ دی ہے اور ہم جا کے ان سے ملاقات بھی کریں گے کہ یہ بلا تفریق کارروائی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہے اور باقی لوگوں کو مادر پدر آزاد چھوڑا ہوا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ ایک نیا نعرہ چل رہا ہے کو مالکانہ حقوق دینے کا فارمز کے، سیڈ فارمز کے. تو یہ پچھلے 3 سال میں مالکانہ حقوق کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. کورٹ کا اس پہ 20 سال سے کورٹ کا اس پہ اسٹے آرڈر ہے. یہ کسی کو لارا لگا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں کل مالکانہ حقوق دے دوں گا. یہ الیکشن آئے تو مالکانہ حقوق یاد آئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے وکیل کا نام بتائیں جس نے اسٹے آرڈر کو خارج کیا ہے اس مالکانہ حقوق کے کیس میں، یا مجھے وہ کورٹ بتا دیں کہ جہاں پہ انہوں نے رجوع کیا ہے. یہ گلی گلی جا کر جھوٹ بولنا مالکانہ حقوق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے، اور انشاءاللہ اس منافقت کی سیاست کو انشاءاللہ دریاب برد کر کے چھوڑیں گے. جی اس کے خلاف ہم درخواستیں دیں گے. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس چیز کو انشور کرنا، اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو بھی معاملات ہوں گے ہم درخواست بھی دیں گے، اور اس حوالے سے ہم اپنے پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ بھی منعقد کروائیں گے. تو انشاءاللہ الیکشن ڈے پہ کسی قسم کی دھاندلی کا کوئی یہاں پہ احتمال نہیں ہے. یہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں تو یہ گل ڈپٹی کمشنر تے ڈی پی او تے آ گئی، ان کی صلح کر لو. ظلم کے جزاب تے ہم نہیں مانتے، ظلم کے جزاب تے ہم نہیں مانتے، میاں تیرے جان صاحب. دیکھیے پیپلز پارٹی ہار کا جشن منانے میں بڑی ماہر ہے. میں دیکھتا ہوں جب یہاں سے کوئی 5-6 ہزار ووٹ نکلا تو اس پہ کتنا جشن مناتے ہیں.